अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मतीउल्लाह जान। कराची की क़यामत खेज़ गर्मी और उसके ऊपर लोड शेडिंग का अज़ाब लोग अभी भी झील रहे हैं। अब तक की आने वाली जो इतलात हैं कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं। तकरीबन 750 के करीब अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं और अभी भी सूरत हाल कुछ काबू में नहीं, सवाए इसके कि अब कुछ एक छोटी सी अच्छी खबर यह है कि शायद मौसम बदल रहा है और कराची और गिरदोनवा के इलाकों में और सिंध में भी जो है कुछ मुकामात पर बारिश होगी, तो उससे मौसम की सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी। अब उम्मीद ही कर सकते हैं। बज़ाहिर तो ये एक ऐसा सानहा था, एक कुदरती आफत थी, मगर इसके बावजूद कुछ सवालात हैं जो हुकूमत वक्त को, ख़ासकर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को जिनका जवाब देना है, चाहे वो जितना भी कहें कि इसमें हुकूमत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं। ख़ासकर हुकूमत के आज एक वज़ीर ममलकत बराए बिजली आबद शेर अली, उनका ये बयान सामने आया है कि अगर कोई गर्मी से मर जाता है तो उसमें हुकूमत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं। यकीनन कोई या गर्मी से मर जाए तो हुकूमत की शायद ज़िम्मेदारी ना हो, मगर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और कारोबारी मरकज़ कराची में अगर 750 से ज़ायद अफराद गर्मी से मर जाएँ तो शायद सूबाई और वफाकी हुकूमत की कुछ ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है। और उसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हुकूमत की बिल्कुल कोई ज़िम्मेदारी नहीं, 750 अफराद गर्मी से मर गए। क्या महकमा मौसमियात की भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, जिसने ये पेशन गोई करनी थी कि हीट वेव या इस दफ़ा दर्जा हरारत गैर मामूली होगा और हुकूमतों को एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए। और फिर क्या वाकई हुकूमत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं कि जब कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जिसकी निजकारी की गई, उसमें हुकूमत भी 26% शेयर्स की मालिक है और हुकूमत की और उस निजी कंपनी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, और क्या हुकूमत उससे पूछ-गुछ भी नहीं कर सकती? और क्या वाकई हुकूमत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं कि जो गर्मी के मारे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए जब हस्पताल पहुँचते हैं और वहाँ पे वो सहूलियात फौरी तौर पे मुयस्सर ना हो और कोई मर जाए तो फिर भी हुकूमत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं? ये वो तमाम सवाल हैं जो हम आज के प्रोग्राम में उठाने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मेहमानों का मुख्तसर तारफ़ करा दें आपसे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मुस्तफ़ा सोलंकी साहब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं पॉली क्लिनिक के इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी साहब। हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे सलीम बुखारी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं और हमारे एडिटर लाहौर भी हैं द नेशन के। और इसके साथ हम टेलीफोन लाइन पे हमारे रिपोर्टर होंगे हमारे साथ ए.के. मोहसिन जो नुमाइंदा वक्त हैं कराची में, हम उनसे भी अपडेट लेंगे। हमारी कोशिश ये है कि ए.के. मोहसिन हमारे साथ हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पे, हम पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ए.के. मोहसिन साहब, कराची की क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन और अब तक कितना नुकसान हो चुका है? जी मतीउल्लाह जान साहब, आपने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन उठाए हैं। यही क्वेश्चन हैं जिनका जवाब सूबाई हुकूमत ने भी देना है, वफाकी हुकूमत ने भी देना है। इस वक्त 600 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से, इसके अलावा बिजली ना होने की वजह से, पानी की कमी की वजह से ये सारी अमवात हुई हैं। इसमें सूबाई हुकूमत डायरेक्ट इन्वॉल्व है, इन अमवात में उनको जवाबदेह होना है। इसके अलावा इनके महकमे हैं, पीडीएम में इनका महकमा है, इसके अलावा महकमा हेल्थ इनका महकमा है, एमरजेंसी कंट्रोल करने के इनके अपने महकमे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसने आगे बढ़ के फाइनेंस करना था हेल्थ डिपार्टमेंट को और दूसरे महकमों को, पीडीएमए को, वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा लोकल सतह पर जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर है साकिब सोमरो, जो केएमसी के हॉस्पिटल भी रन करता है और कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी जो है वो उसको भी वो रन करता है, वो भी इन्वॉल्व है। इसमें शजील मेमन साहब भी इन्वॉल्व हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट चला रहे हैं और उनके अंडर में बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स हैं, लोकल गवर्नमेंट के वो ऑर्गन्स हैं जिन्होंने ये सारे इंतजाम करने थे। इमरजेंसी के लिए लोगों को बताना था पहले से। महकमा मौसमियात यकीनन इसमें मुलविस है। महकमा मौसमियात को फोरकास्ट करनी चाहिए थी और उन्हें शहरियों को बार बार मुतनब्बे करना चाहिए था, हुकूमत को अलर्ट करना चाहिए था कि इतनी सख्त वेव कराची की जानिब बढ़ रही है गर्मी की। इस गर्मी की मतीउल्लाह जान साहब वेव की वजह से लोग ये सारे के सारे इंतकाल हुए हैं और इनमें डिफरेंट कॉजेज हैं यकीनन, लेकिन मेजर कॉज गर्मी की शिद्दत, बिजली का ब्रेकडाउन और बिजली की लोड शेडिंग और पानी की कमी है। ये मेजर कॉजेज हैं जिनकी वजह से कराची इस वक्त इस अलमनाक वाक़े से गुजर रहा है। जैसा कि आपने कितने लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं अब तक गर्मी की शिद्दत से?
مطیع جان صاحب، یہ تو تعداد مختلف کیونکہ ہاسپٹل سے آ رہی ہے، 600 سے زائد ہیں یہاں پر۔ جو جے پی ایم سی ہے جناح ہاسپٹل، اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ یہ عباسی شہید ہے، آغا خان ہے، لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے، قطر ہاسپٹل ہے، اورنگی گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مقامی جو کلینکس اور ہاسپٹلز ہیں، ان میں لیک آف فیسلٹیز کی وجہ سے یہ اموات بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جانب سے وہ ریلیف کا ورک، دیکھیں نا آپ، ایک جانب صوبائی حکومت میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے اور پیپلز پارٹی کرٹیسائز کر رہی ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کو اور آرمی کو اور رینجرز کو، لیکن انہوں نے آ کے انیشیٹو لیا اور جلدی انہوں نے ہیٹ کنٹرول سینٹر جو ہیں وہ قائم کیے یہاں پر۔ لیکن گورنمنٹ جو یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ ہے، اس نے اتنا تک نہیں کیا کہ صوبائی حکومت کے انڈر جتنے گورنمنٹ ہاسپٹل اور ڈسپینسریز رن کر رہے ہیں کراچی میں، ایون وہاں پہ ہی ایمرجنسی سینٹرز قائم کر لیتے اور لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کر لیتے، لیکن یہاں پر گورنمنٹ کی سطح پر کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ بہت شکریہ ایکم حسن، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ ہمارے وقت نیوز کے رپورٹر کراچی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ہمیں لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب بھی موجود ہیں، مگر سلیم صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ بتانا چاہیں گے کہ اس وقت سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، اور محکمہ موسمیات ہمیشہ اگر کوئی غیر معمولی حدت ہو موسم میں یا غیر معمولی تبدیلی ہو رہی ہو تو وہ پہلے سے پیشن گوئی کرتی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے 28 مئی کو ایک وارننگ جاری کی بھارت میں، جہاں پہ 1000 سے زائد افراد وہاں بھی اس گرمی کی شدت سے ہلاک ہوئے، اور مگر اس بھارت میں بھی ہلاکتوں کے سے کچھ دیر پہلے یہ وارننگ آئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹاکسک اوزون لیول ہے، اوزون لیولز ہیں جو کہ کیمیکل جو ہے فضا میں، ہوا میں ایسے خطرناک کیمیکلز ہیں جو کہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ہے انسانی صحت اور انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، اور ہیٹ ویو کے حوالے سے بھی اس طرح کی پیشن گوئی پہلے سے کی گئی تھی، مگر ہمارے محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ غیر معمولی درجہ حرارت کے حوالے سے کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں کی گئی۔ جو پریس ریلیزیں محکمہ موسمیات کی طرف سے آتی رہتی ہیں، اور آج بھی آئی ہے 23 جون کی تاریخ کو، کہ انہوں نے کہا ہے کہ موسم بہتر ہو رہا ہے اور جو درجہ حرارت ہے اس میں کمی ہوگی، اور سمندر کی طرف سے ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور بارش بھی اس کے ساتھ ہو رہی ہے، جس کے باعث درجہ حرارت میں کمی ہوگی۔ اس سے پہلے 18 جون کو جب یہ ہلاکتیں ہو رہی تھیں تو اس دن بھی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، جس میں کہا گیا تھا کہ مونسون رین جو ہیں ان کی پیشن گوئی کی گئی تھی، اور مونسون رین سے پہلے کہ جو ہے بارشوں کا سلسلہ تھا اس کی پیشن گوئی کی گئی تھی، اور اس سے پہلے 1 جون کو جو پریس ریلیز محکمہ موسمیات کی آئی تھی، جس میں کہا گیا تھا انسٹیبل ویدر کنڈیشن پریڈکٹڈ ڈیورنگ کرنٹ ویک۔ انسٹیبل، کسی وہاں کے بیٹھے شخص نے جو بادلوں کی موومنٹ ہے یا جو سیٹلائٹ کی تصاویر ہیں، نہ جانے وہ کتنا لائق یا نالائق شخص ہوگا کہ ان کو دیکھ کے انہیں انسٹیبل تو لگا، مگر اس میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ بہت غیر معمولی ہیٹ ویو ہے، اور اس کے لیے اگر خاص طور پہ محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ وارننگ دے دی جاتی تو شاید حکومت کے اوپر بھی ہم کہہ سکتے تھے کوئی پریکاشنی میئرز وہ لے سکتے تھے، مگر ہمارے محکمہ موسمیات نے بھی بظاہر ہمیں دھوکہ دیا۔ سلیم بخاری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ اخبار نویسوں کا محکمہ موسمیات سے بڑا تعلق رہتا ہے اور ان کی طرف سے پریس ریلیزیں اور خبریں بھی آتی رہتی ہیں، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں ان کی پبلک ریلیشننگ کیمپین بھی بہت زبردست ہوتی ہے، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ محکمہ موسمیات ہمیں پہلے سے یہ وارن کر سکتا تھا، خبردار کر سکتا تھا اس ہیٹ ویو پر، اور اگر یہ پہلے سے خبردار کر دیا جاتا ایک باقاعدہ شدت کے ساتھ تو شاید کچھ جانیں بچ سکتی تھی؟ مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے اس ایشو کو چھیڑا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی غمگین ہوں جس طریقے سے لاشیں گر رہی ہیں اور جس طریقے سے ہماری حکومتوں کی کمپلیٹ مکمل بے حسی جو ہے اس کے مظاہر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ نیشنل کیلامٹیز میں لوگ مرتے ہیں، جانیں جاتی ہیں، جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو اس کو ہم رسپونڈ کیسے کرتے ہیں۔ ہم نیوکلیر کنٹری ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ہم کمپینز آفٹر کمپینز چلا دیتے ہیں، لیکن جہاں انسانوں کی جانیں جا رہی ہوں وہاں مطیع اللہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، ہم کل بھی اکٹھے بیٹھ کے اس پہ بات کر رہے تھے کہ جو رسپانس ہے، یعنی جو جتنی بھی چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں مطیع اللہ، ان کی کیپیسٹی سے بڑھ گیا معاملہ۔
جگہ نہیں ہے. اسی طرح چھیپا والے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس مختلف چیزوں کی کمی ہو گئی. مجھے یہ بتائیے متی اللہ، ہماری صوبائی حکومت کہاں ہے؟ یہ تو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے. ہماری حکومتیں کہاں ہیں؟ اور اس قسم کی نیچرل کلیمٹی جب آتی ہے تو متی اللہ صوبائی اور وفاقی کی تقسیم ختم ہو جاتی ہے. دے ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو دس ہیومن ٹریجڈی. لیکن ہمارے سامنے جو منظرنامہ ہے اس سے تو مجھے بالکل ایسے لگ رہا ہے جس طریقے سے لاشیں اٹھ کے آ رہی ہیں جیسے یہ بھی کوئی روہنگن مسلمان ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جن کی کوئی شناخت نہیں ہے. یہ اتنی جو بے حسی ہے حکومتی لیول پہ، اس کے اوپر اس کا جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے. اور اگر یہ رسپانس کوئک ہوتا، امیڈیٹ ہوتا، سالڈ ہوتا تو متی اللہ یقینی طور پہ کچھ جانیں بچائی جا سکتی تھی. اب بھی تو رینجر نے اور فوج نے وہاں پر سینٹر کھولے ہیں، ریلیف سینٹرز. تو مجھے یہ بتائیں کہ دونوں حکومتیں کہاں ہیں؟ اس کا نوحہ پڑھیں یار، اس کا ماتم کریں. بخاری صاحب اس رسپانس سے ذرا پیچھے کی طرف اگر ہم آئیں تو سوال وہی رہتا ہے کہ ہمارا محکمہ موسمیات جو ہے کیا وہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا اس غیر معمولی موسم کی اور درجہ حرارت کی، کہ جس کے باعث سے پھر ہم حکومت سے آج پوچھ سکتے تھے کہ بھئی اس وارننگ کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ مدی اللہ میں مختصر سے جواب اس کا دینا چاہوں گا. دیکھیے سیلاب ہر سال آتا ہے اور پتہ ہے کہ ہر سال آنا ہے. ابھی آپ کے سامنے ٹکر آپ کے ہی ٹی وی پر چل رہے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کے پاس درمیانے درجے کا سیلاب ہے، لوگ نقل مقامی کر رہے ہیں، ایک حکومت کا بندہ نہیں پہنچا وہاں. مجھے بتائیں یہاں محکمہ موسمیات کیا کرے گا؟ کس کو نہیں پتا کہ مانسون شروع ہونے والا ہے؟ اٹ ہیز آلریڈی سیٹ ان. لیکن یہ جو ہمارا ہے نا کہ سر پر لاٹھی پڑے گی تو اب تب ہم نے ہوش میں آنا ہے. یہ ایٹیچیوڈ غلط ہے اور اسی ایٹیچیوڈ کی وجہ سے یہ 750 لاشیں وہ ہیں جو رپورٹ ہو گئی ہیں. آپ دیکھیے گا یہ ڈیتھ ٹول کتنا بڑھے گا. بالکل صحیح. ہماری دعا ہے کہ یہ نہ بڑھے، خدا نہ خواستہ کوئی بڑا ثانیہ نہ ہو، اور آپ امید بھی کر رہے ہیں کہ موسم کچھ بہتری کی طرف بھی بڑھ رہا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ سولنگی صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ جو ساری صورتحال ہے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک قدرتی امر تھا یا پھر کچھ حکومتی اور انتظامی اقدامات سے اس چیز کو روکا جا سکتا تھا، اتنے بڑے نقصان میں کمی کی جا سکتی تھی؟ میرے خیال میں قدرتی آفات تو تھی لیکن اس کو ہم نے ہینڈل نہیں کیا پراپر طریقے سے جیسے کرنا چاہیے. جیسے وارننگ ہوتی ہے میٹ آفس سے کہ بھی یہ چیز ہو رہی ہے، ریڈکشن آ جاتی ہے، اس کے بعد حکومت مینیج کرتی ہے اس مسئلے کو. تو حکومت نے وہ نہیں کیا اور نہ کوئی سینٹر کھولے. یہ ہیٹ اسٹاک سینٹر نہیں کھولے انہوں نے، اور پبلک بجلی کا انہوں نے کوئی خاص انتظام نہیں کیا. اسپیشلی جو بڑے شہروں میں لوگ چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں تو ان کو کافی تکلیف آئی. بجلی نہیں ہے تو پانی نہیں ہے اور اوپر سے اتنی شدید گرمی، تو اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. چلے ڈاکٹر صاحب، حکومت کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے مس مینجمنٹ اور بیسیکلی ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لیے جا سکتے ہیں. کیا حکومت جو ہے پہلے سے مفاد عامہ کے پیغامات بھی لوگوں تک پہنچا سکتی تھی کہ گرمی کی صورت میں لو سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ اویئرنیس تو بہت بیسک پارٹ ہے اس کا مینجمنٹ کا. تو اویئرنیس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہونی چاہیے تھی. اور پوری سندھ میں ہیٹ اسٹاک سینٹر کھولے جانے چاہیے تھے. اب میں نے سنا ہے کہ آج یا کل کھولے ہیں انہوں نے، ابھی کھولے ہیں. ٹھیک. چلیں آپ کو ہم کچھ جو وکٹمز ہیں ان کی فیملی ممبرز کی زبانی سنتے ہیں کہ ان پہ کیا بیتی ہیں. پیٹ میں درد بتا رہا تھا، بہت سخت درد ہے، حالانکہ اچھا خاصا تھا. جاب یعنی ہیئر ڈریسنگ کا کام کرتا تھا، کٹنگ وٹنگ کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، مغرب تک کر رہا، شہری تک. اس کو دوبارہ الٹی ہوئی اور گھبراہٹ بہت ہوئی گرمی سے. جوان لڑکا ہے 32-30 سال کا اور ڈیتھ ہو گئی اس کی. تقریباً 4 سرد خانوں میں گھومتے رہے، جگہ نہیں مل رہی تھی. تب کہیں جا کے رات کو 3 بجے روڈ کے اوپر گھوم کے پھر یہاں پہ جگہ کیا ملی ہے، سمجھ لیں کہ انہوں نے جگہ نہیں دیے، احسان کیا ہے ہمارے اوپر. زندہ پہ تو یہ کرتے نہیں، مردوں کے اوپر بھی انہوں نے احسان کیا ہے
کہ اتنے بڑے شہر کے اندر زندوں کو تو چھوڑے مردوں کے رکھنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے، اور جو بیہیو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ افسوس ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ وزیر پانی اور بجلی عابد علی صاحب موجود نہیں ہیں، ورنہ ہم ان کو یہ انٹرویو سنا کے کہ ہاسپٹلز میں مردہ خانوں میں جگہ نہیں ہے، پھر پوچھتے کہ کیا واقعی حکومت جو ہے اس کی ذمہ دار نہیں ہے اس تمام بحران اور کرائسس کے حوالے سے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو حکومت کا مزید موقف بھی سنائیں گے۔ ویلکم بیک۔ اپنے گربان میں ہم کراچی کے سانحے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ حکومت اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتی یا کچھ نہیں کر رہی ہے؟ حکومت ضرور کر رہی ہے۔ آپ نے بیانات بھی دیکھے ہوں گے، وفاقی وزراء کے افسوس کا بیان بھی آیا، وزیر اعظم کا، صوبائی حکومت کے بیانات بھی آئے، اور ایک سب سے بڑا کام جو آج منتخب نمائندوں نے کیا وہ ہے غائبانہ نماز جنازہ، جو کہ تمام سیاستدانوں نے اپنے سیاسی اختلافات بھلا کے کندھے سے کندھا ملا کے آج پارلیمنٹ سے باہر ان تمام وکٹمز کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی کہ جو کراچی میں اس گرمی کی شدت سے جاں بحق ہوئے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ تمام بڑے بڑے سیاستدان، ان کے چہرے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو یہ کر سکتے ہیں۔ اپنے محکمہ موسمیات کو یہ درست نہیں کر سکتے، اپنے ہسپتالوں میں یہ سہولیات فراہم نہیں کر سکتے، ہنگامی حالت نافذ کر کے جو ہے کراچی میں کولڈ سٹوریجز اور مردہ خانوں کی صلاحیت یا کیپیسٹی نہیں بڑھا سکتے۔ اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ جو اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے، شاید ان کی اس غائبانہ نماز جنازہ اور دعا سے ہی بہت سارے جو وکٹمز ہیں وہ بخشے جائیں گے۔ ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے اس تمام صورتحال کے بارے میں کیا کہا اور ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ اس سلسلے میں یقیناً آپ موقع دیں گے کہ ہم بات کریں جب بجٹ کا اجلاس پھر شروع ہوگا۔ کل اگر آپ آج ایجنٹ کر رہے ہیں تو کل انشاءاللہ ہوگا، اور فائنانس منسٹر بھی بات کرے گا، میں بھی بات کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ کی کیا اقدامات ہیں، کیا خدمات ہیں، اور اوورآل پیپلز پارٹی کی کیا خدمات ہیں ملک کے لیے، صوبے کے لیے، صوبے کے عوام کے لیے۔ یہ وزیر اعلیٰ تھے جو آج سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ اپنے حکومت کی طرف سے بتا رہے تھے کہ ان تمام اقدامات کا بھی آئندہ اسمبلی کے اجلاس میں ذکر کریں گے۔ اب آپ کو سناتے ہیں کہ وفاقی حکومت میں وزیر مملکت برائے پانی اور بجلی عابد شیر علی کا اس تمام صورتحال پہ کیا کہنا ہے۔ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور پرائم منسٹر صاحب کی باتوں کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ ہمیں میٹنگ کے اندر کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف، تو دکھ کا اظہار تو جو ماضی میں نہ ٹرانسمیشن لائن پہ کوئی کام کیا گیا، نہ جنریشن کی ایڈ کے لیے کوئی نئی جنریشن کے لیے کام کیا، ہاں رینٹل پاور پہ، اور سسٹم کنسٹرینٹس تو اتنے حد تک تھی، نمبر آف سسٹم کنسٹرینٹس تھی، مور دین 700-800 کرٹیکل، موسٹ کرٹیکل پوائنٹس تھے جس کو ہم نے ریڈیوس کر کے اب تقریباً 100 کے قریب رہ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھی چند مہینوں میں ریموو کیا جائے گا۔ الیکٹرک کو ہم 650 میگا واٹ بجلی دیتے ہیں جی، ہم ان کو ان کا ڈیو شیئر جو پرائم منسٹر صاحب کی ہمیں ہدایت ہے کہ 1 میگا واٹ بھی کراچی کا آپ نے کم نہیں کرنا، ہم 650 میگا واٹ دیتے ہیں۔ باقی جو معاملات تھے انہوں نے پورے کرنے تھے، وہ ان کا فیلئر۔ ہمارا منسٹری کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ دکانیں، مارکیٹیں پوری دنیا میں جس طرح بند ہوتی ہیں، تو میں قائم علی شاہ صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری بات کو سیکنڈ کیا کہ کل وہ، کیونکہ ہماری منسٹری تو اس تقدور میں ہے کہ جس طرح پوری دنیا کے اندر، ایون ہمارے ہمسایہ ملکوں میں بھی مارکیٹیں بند، اب مٹھائی کی دکان پہ چل جائیں، اب 100 بلب لگایا ہوتا ہے انہوں نے، سنیارے کی دکان پہ چلے گئے 150 بلب لگایا ہوتا ہے۔ جب ہمارا کنزیومر اسی طرح کے کام کرتا ہے تو پھر میں اس کو کوئی مورد الزام یا اس پر کوئی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا۔ میں دعا گو آپ بھی بیٹھے، ہم سارے سنا وزیر مملکت برائے بجلی عابد شیر علی۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو حکومتی موقف تھا وفاقی حکومت کا بھی، اور اس سے پہلے جو دعا مانگی گئی وکٹمز کے لیے، وہ دعا کے کچھ مناظر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں پارلیمنٹ کے باہر غائبانہ نماز جنازہ کے بعد۔
جی جی پریس کانفرنس میں میں اس کو کوئی مورد الزام یا اس پر کوئی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا. میں دعا گو آپ بھی بیٹھے, ہم سارے ان کے لیے فاتحہ خوانی کر لیں تو زیادہ مناسب ہے دعا کرنے کے ان کے لیے. یا رب کریم جو کراچی میں لوگ حادثاتی موت کا شکار ہوئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب کریم ان کی مغفرت فرما. صلی اللہ تعالی رسول خلق کی محمد وعلیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا رب. آمین. ہماری دعا ہے کہ عابد شیر علی کی دعا بھی قبول ہو, اس سے زیادہ ہم بھی کیا کر سکتے ہیں. آگے ابھی آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں سلیم بخاری, سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار, ان کے پاس. سلیم بخاری صاحب, آپ نے دیکھا کہ حکومت کا جو اس وقت بھی جو ترجیحات ہیں یا جو توجہ ہے وہ زیادہ تر یہی ہے, اپنے دفاع میں وہ لگے ہوئے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے بنایا گیا ہے. ابھی تک اس کی طرف سے بھی کوئی باقاعدہ کوئی اتنی بڑی مہم کی خبریں ہمیں نہیں مل رہی یا ایکٹیویٹیز کی خبریں نہیں مل رہی. تو اب جو ہو گیا سو ہو گیا, مگر اب حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا اسے کرنا چاہیے تھا؟ ایک تو میں آپ کی سینس آف ہیومر کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ جو انہوں نے باہر نماز جنازہ پڑھی ہے اور اس کے بعد جو یہ دعا ابھی آپ نے دکھائی ہے, میرے خیال سے اس پوری صورتحال کی اس سے بڑی پیروڈی نہیں ہو سکتی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نماز جنازہ ادا فرما کے اور 2 منٹ کے لیے ہاتھ اوپر اٹھا کے ان کا کام ختم ہو گیا ہے. دس شوز متی اللہ کتنی کیرلیس ہیں ہماری حکومتیں. آپ دیکھیے چیف منسٹر کیا کہہ رہا ہے کھڑا ہو کے, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کل بتائیں گے آپ کو کہ ہم نے کیا کیا ہے. 750 لاشوں کا تحفہ دے کے دس از واٹ ہی ہیز ٹو ٹیل اس. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ اپنی موت کو آواز دے رہے ہیں یہ لوگ. یہ جس طریقے سے لوگوں کی جو دکھ اور لوگوں کی جو تکالیف ہے اس کے اوپر جس بے حسی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں, دے آر پرووکنگ پبلک اینگر. آپ کو پتہ ہے مطلب اللہ, یو آر اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, کہ کس طرح جب پبلک بھپرتی ہے تو حکمرانوں کا کیا ہوتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں, یہ مجھے یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ الیکٹرک ہو چاہے پانی کا ایشو ہو, ایک طویل عرصے سے جنگ جاری ہے, سلوشن کوئی نہیں ہے. اگر یہ پانی کا مسئلہ اور بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا ہوتا مطیع اللہ, اس میں سے 1/4 اموات بھی نہ ہوتی. یہ اپنے مسئلے حل نہ. تو بخاری صاحب اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ موجودہ اگر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو دیکھیں اور ہمارے سیاستدانوں کو, تو ان کے نزدیک تو سب سے بہترین حل یہی ہوگا کہ ہسپتالوں کا اور محکمہ موسمیات کا نظام بھی رینجرز کے حوالے کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں نے کہا نا, جس موت کو آواز دینے کی میں بات کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں میری مراد اس سے کیا ہے. یہ سب کچھ اپنی فیلنگز جو ہیں اور بیڈ گورننس جو ہے یہ وجہ بنے گی کسی بھی انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ کی, وچ از راؤنڈ دا کارنر, بہت زیادہ دور نہیں ہے. ہم یہ آواز دے رہے ہیں اس کو بار بار. انہیں یہاں کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنے کی بجائے غرق ہونا چاہیے تھا, کراچی جانا چاہیے تھا. جب آپ لوگوں کے ساتھ ان کا دکھ بانٹنے کے لیے موجود رہتے ہیں مطیع اللہ, تو دکھ کم ہوتا ہے, اس کا احساس کم ہوتا ہے. جب یہ وہاں بیٹھ کے موقع پہ فیصلے کریں گے تو چیزیں جلدی جلدی ہوں گی, لیکن یہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے. بخاری صاحب چلیں, جان آپ جانتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کے لیے وہ ایئر کنڈیشن پارلیمنٹ سے باہر آ کے انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی, مگر کراچی کیسے جاتے ہیں وہاں پہ تو سیکیورٹی کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں, گرمی اتنی پڑ رہی ہے, بجلی ادھر نہیں ہے, تو یہ تمام وی آئی پیز کیسے کراچی جا کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں؟ مطیع اللہ یہی وہ ڈسکنیکٹ ہے, یہی وہ ڈسکنیکٹ ہے جس کی طرف میں آ رہا ہوں. آپ دیکھیے, آپ اپنے کانٹیکس میں دیکھیے, جرگے کا کانسیپٹ کیا ہے. کوئی اگر ٹربولنٹ سچویشن ہے, کوئی مشکل میں ہے, لوگ جمع ہو کے اس دکھ کو بانٹتے ہیں. بالکل صحیح. یہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے. یہ حکومتیں اگر بجلی نہ ہونے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے کراچی نہیں جائیں گی, ان کی ذات رسی کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس ہم آپ کے پاس آئیں گے دوبارہ. ہماری کوشش ہے کہ جام مہتاب حسین داہر جو کہ صوبائی وزیر برائے صحت عامہ ہیں سندھ کے, ہم ان سے بھی ٹیلی فون پہ رابطہ کریں. اگر اس وقت ہم واپس اسلام آباد اسٹوڈیو میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ سولنگی صاحب کے پاس آتے ہیں. سولنگی صاحب, یہ تو حکومتوں کی ہم نے بات کر لی, مگر عام شہریوں کا کیا فرض بنتا ہے اس وقت اپنی جان بچانا, اپنے ساتھ کے پڑوس کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے؟ وہ کیا کیا اقدامات ہیں جو شہریوں کے ایسے غیر معمولی گرمی کی صورتحال میں اٹھانے چاہیے تاکہ اپنی جان تو کم از کم بچا سکیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا آپ نے, بیسک سوال ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور.
علاج پرہیز سے بہتر، پرہیز علاج سے بہتر، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس شدید گرمی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس گورنمنٹ کی طرف سے ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔ لیکن ہم سب کو مل کے پبلک کو اویئرنیس، یہ میں میسیج دوں گا پبلک کو کہ آپ صبح کو 10-11 بجے کے بعد غیر ضروری باہر نہ نکلیں، شام 4-5 بجے تک۔ اگر کوئی ضروری کام ہے تو آپ جو ہے نا امبریلا لے کے نکلیں، سن گلاسز لے لیں، اور پانی کی باٹلز ہاتھ میں ہو، اسپیشلی ORS ان کے ہاتھ میں ہو۔ ORS پھر اپنے پاس باٹل میں رکھیں، ہاں باٹل میں رکھیں اور پئیں۔ تو یہ ایک میئرمنٹ ہے۔ غیر ضروری یہ زیادہ تر، دوسری بات یہ کہ نہانا زیادہ چاہیے، غسل زیادہ کرنا چاہیے۔ ان ہیٹ جتنا ٹیمپریچر ہمیں بتایا گیا ہے کم کریں، ہاں، تو اس میں جو ہے نا اس چیز میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہیٹ اسٹروک ہوتی ہے تو باڈی کا جو سسٹم ہے، کولنگ سسٹم ہے، ٹیمپریچر ریگولیٹنگ سسٹم ہے، وہ فیلیور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں حالات یہ ہیں کہ اس وقت وہاں پہ لاشوں کو غسل دینے کے لیے پانی نہیں ہے، غسل دینے کے، اور آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، تو لوگ کیسے خود کو بچائیں گے؟ اچھا، اگر ایک مریض آتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو چکر آ رہے ہیں گرمی کی وجہ سے، وہ ایمرجنسی میں آتے ہیں، تو ڈاکٹر اس کو سب سے پہلے کیا ٹریٹمنٹ دیتا ہے اور کیا ادویات ہوتی ہیں؟ پہلی ادویات کو چھوڑیں آپ، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ایئر کنڈیشن کمرے میں ڈالیں، ٹھنڈی جگہ پہ، ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں۔ پھر وہ انکانشیس ہوگا، جو زیادہ تکلیف میں ہوگا وہ انکانشیس ہوگا، بے ہوش ہوگا، اس کو جو ہے نا IV فلوئڈس ڈرپ لگا دیں، ہاں ڈرپ IV فلوئڈس دینے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ میں نے جو بھی ہے اس کے الیکٹرولائٹ جو ہے نا وہ امبیلنس ہیں، اس کو بیلنس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیبارٹری کی ٹیسٹیں کرا کے ان کو سارا کچھ کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، خون کی ٹیسٹنگ ہو گیا، خون کی ٹیسٹنگ ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی میڈیکیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ڈی ہائیڈریشن بیسیکلی، ہاں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن کے بیسیکلی یہ جو ہیٹ ہے، ہیٹ انجری، یہ جو ہے نا وائٹل آرگنز کو ڈیمیج کرتی ہے۔ پہلے انکانشیس ہوتا ہے بندہ، برین کو ڈیمیج کرتی ہے، آپ کے ہارٹ کو کرتی ہے، لیور، آپ کے گردوں کو تکلیف دیتی ہے، تو یہ سارے سسٹم فیلئر ہوتا ہے، الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ ٹاکسک اوزون لیولز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جو ٹاکسک، یہ کیا ہے؟ یہ جو انڈیا کے میٹ آفس نے وارننگ دی اپنے شہریوں کو کہ اس موسم میں ٹاکسک لیول بڑھ جاتے ہیں، کیمیکلز کی مقدار بڑھ جاتی ہے فضا میں، انوائرمنٹ میں، اس شدید گرمی کی وجہ سے، یہ کیا ہے؟ یہ کتنا نقصان دے سکتا ہے؟ کیونکہ انڈیا میں بھی یہ چیز ہلاکتیں ہوئی ہیں، بہت نقصان دے سکتا ہے، ہیزارڈز ہیں یہ، اور یہ خاص کر ان علاقوں میں جہاں پہ انڈسٹریل ایریاز ہوں، وہاں پہ جہاں پہ پولوشن زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس کا ایفیکٹ آپ کی ڈائریکٹ ہیلتھ کے اوپر بھی، ہیلتھ کے اوپر پڑتا ہے۔ اچھا، جو اب ایمرجنسی سٹیپس ہیں، حکومت کیا ایمرجنسی سٹیپس لے سکتی؟ ایک تو ہاسپٹل تو ہیں، چلے وہاں پہ ایمرجنسی سینٹر ہوں، وہاں پہ بجلی ہونی چاہیے، وہاں پہ میڈیسن ہونی چاہیے، اس کے علاوہ حکومتی ادارے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ حکومتی ادارے پلس ہماری میڈیا بڑا رول پلے کر سکتی ہے، اویئرنیس دیں لوگوں کو کہ ہیٹ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے خود کو۔ حکومت تو یہ کر سکتی ہے کہ زیادہ زیادہ ہیٹ اسٹروک سینٹر قائم کرے۔ ٹھیک، چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہماری ابھی کوشش ہے کہ سندھ کے صوبائی وزیر صحت جام مہتاب حسین داہر سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بات ہوئی ہے مگر ابھی ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کا موقف بھی لیا جائے۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو سناتے ہیں ایک انٹرویو جو ایدی سینٹر کے انچارج ہیں، کولڈ سٹوریج کے انچارج، جو وہ صورتحال بتا رہے ہیں وہاں پہ کہ کولڈ سٹوریج میں جو مردہ خانہ ہے یا سرد خانہ ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ 150 تقریباً 150 کے قریب میتیں آئی ہیں، تقریباً کراچی کے تمام ہی علاقوں سے آئی ہیں۔ بھائی لیاقت آباد سے بھی آئی ہیں، لانڈی کورنگی سے بھی آئی ہیں، ملیر سے بھی آئی ہیں، کلفٹن سائڈ سے بھی آئی ہیں، کورنگی سے بھی آئی ہیں،
تو اس طرح جو ہے یہ پورے تقریباً کراچی سے آئی ہیں، یہ 150 کے قریب ہوئی ہیں باڈیاں یہاں پر، اور ابھی چلی گئی ہیں تقریباً 80 کے قریب چلی گئی ہیں. ورثہ غسل کفن کرا کے لے گئے ان کو، ظہر کے بعد ان کی تدفین تھی. اور جگہ بھر جانے کی وجہ سے ہم نے، کیونکہ ہمارے پاس اس سے پہلے بھی میتیں موجود تھیں، تو 30 میتیں جو ہے ہم نے اپنے عیدی قبرستان میں جو لاوارث تھی ہمارے پاس تلاش ورثہ میں تھی، انہیں تدفین کی ہے. اور 30 میتوں کی مزید ہم تیاری کر رہے ہیں تاکہ جو ہے نا ہم جگہ مکمل کر سکیں. ساری کی آپ گرمی کی وجہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب اتنی گرمی میں لوگ اب میت گھر پہ رکھ نہیں سکتے، جس کی وجہ سے انہوں نے سرد خانوں کا رخ کیا اور سرد خانوں میں لے کر آئے ہیں، ورنہ تو 40-50 میتیں 24 گھنٹے میں ہمارے پاس آتی ہیں. حادثاتی کم ہے، طبعی اموات ہیں، اس میں کچھ ہاسپٹلوں میں تھے وہاں سے آئے، زیادہ تر تو آپ کو ہاسپٹلوں سے بھی آئی ہیں ہمارے پاس، کچھ لوگ گھروں سے بھی لے کر آئے. آپ نے دیکھا کیا صورتحال ہے وہاں پہ. کولڈ سٹوریج میں ڈیڈ باڈیز کی ایک بڑی تعداد ہے جس کا آگے ڈسپوزل بھی مشکل ہو رہا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں قبرستانوں میں بھی بڑی مشکل سے دفن کرنے کے لیے جگہ مل رہی ہے. لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ وہاں پہ بڑی بڑی رقوم دے کر جو ہے قبریں جو ہیں ان کے لیے جگہ ملتی ہے. سلیم بخاری صاحب، اگر آپ سن رہے ہیں کہ کراچی میں یہ جو اب کولڈ سٹوریج کا بھی معاملہ ہے، کیپیسٹی کا بہت بڑا ایشو کھڑا ہوا، اور پھر قبرستانوں میں بھی وہاں پہ جو ہے دفنانے کے لیے جگہ تک نہیں مل رہی بغیر رشوت کے دیے، تو اس میں تو صوبائی حکومت یا قائم علی شاہ صاحب یا پھر وفاقی حکومت جو ہے ہنگامی بنیادوں پہ کچھ نہ کچھ تو کر سکتی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس قسم کی نیچرل کلیمٹیز جب آتی ہیں تو دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک ریسکیو اور دوسرا ریلیف. یہ جو اویئرنیس کی بات ہے نا، یہ امن کی باتیں ہیں. جب کچھ نہ ہو رہا ہو تو آپ لوگوں کو اویئر کریں. when the crisis is there then you have to do either relief work اور ریسکیو ورک تاکہ آپ فردر ڈیمیج کو روک سکیں. اور اس کا تعلق براہ راست وہاں کی حکومت کی گورننس کے لیول سے ہے. گورننس نام کی چونکہ کوئی چیز نہیں ہے، لہذا ان چیزوں کے اوپر کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کراچی کی آبادی کے اعتبار سے کیپیسٹی ٹو ریسٹور باڈیز اور ٹو اسٹور باڈیز ان کولڈ اسٹوریجز بہت لمیٹڈ ہے. لیکن جس طرح کا کیرلیس ایٹیچیوڈ دیکھنے کو ملا ہے کہ ہسپتال میں جہاں سرد خانے ہوتے ہیں وہاں لوگوں نے اجازت نہیں دی ہے باڈیز رکھنے کی، یہ دس از ویری بیڈ. اور ایک آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فوری ریلیف کی بات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ سلنگی صاحب فرما رہے تھے، یہ سندھ کے رہنے والے ہیں، غالباً انہیں پتہ ہے کہ سب سے افیکٹو علاج اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کو ہیٹ سٹروک ہو تو اسے کچے پیاز کے 2 قطرے اگر اس کی زبان پر لگ جائیں تو وہ بندہ مرتا نہیں ہے. لہٰذا جہاں جہاں ڈیزرٹ ہے لوگ انین جو ہے پیاز اپنی پگڑیوں میں اور اپنے یعنی جو ساتھ سامان ہوتا ہے اس پہ رکھ کے چلتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے بھی ریلیف ہے. ہاں بالکل، یہ ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم اس کی رائے لے سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، مگر وہ اپنی زندگی کے تجربے کی بنیاد پہ یہ دیسی طریقہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، یہ کتنا مؤثر ہوتا ہے؟ کافی مؤثر ہوتا ہے، کافی. یہ جو آپ دیکھ رہے تھے کہ جب یہ سسٹم نہیں تھا، پرانا زمانہ تھا، تو یہ لوگ ٹوٹکوں پہ چلتے تھے اور وہ کامیاب ہوتے تھے. وہ سارے دیسی ٹوٹکوں کے اوپر اپنی جان بھی بچاتے تھے. مگر بخاری صاحب واپس اگر آئیں حکومتی اقدامات کے حوالے سے، ہم کہہ رہے ہیں قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے. اس وقت جو حکومت ہے سندھ کے اندر وہ تو ان لیڈروں کی ہے، ان بڑے بڑے سیاستدانوں کی ہے کہ جن کی ایک قبر پہ کئی کئی ایکڑ زمین پر مزار بن جاتے ہیں. ان کو تو قبرستانوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ عام شہریوں کے لیے کراچی کی حکومت اور کراچی کی جو ضلعی حکومت جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس رہی ہیں ماضی میں بھی، آخر انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے شہر کے لیے کہ آج قبرستان میں؟ مطی اللہ، آپ نے بہت صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. یہ جو ضلعی حکومتیں ہیں یہ اتنے بڑے مافیاز بن گئے ہیں قبرستانوں کے حوالے سے کہ ایک ایک قبر بکتی ہے اور ایک ایک قبر کے بے پناہ پیسے لیتے ہیں، وہ چاہے غریب ہے چاہے لاوارث ہے. آپ تو کراچی کی بات کر رہے ہیں، لاہور کی طرف دیکھ لیجئے، آپ پنڈی کی طرف دیکھ لیجئے، اب تو قبرستانوں میں 4 گز زمین جو ہے وہ بھی بکنے لگی ہے اور بڑے مہنگے داموں بکنے لگی ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ حکومتوں کی ناکامیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہ جو اتنے بڑے دعوے کرتے تھے ہم نے بلدیاتی حکومت میں اور ضلعی حکومت میں یہ کارنامہ انجام دے دیا، یہ کارنامہ انجام دے دیا، پتہ یہاں سے چلتا ہے کہ گراس روٹ لیول پر عام آدمی کا مسئلے کا کیا ہوا. وہ بد سے بدتر ہو گیا ہوا ہے. اور قائم علی شاہ صاحب کو چاہیے کہ خدا کے واسطے یا تو وہ اپنی عمر کا خیال کر لیں تھوڑا سا،
یا وہ کم از کم یہ کریں کہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے کہیں کہ ان کو پکچر تو صحیح بتائیں، ان کو صورتحال کا ادراک تو کروائیں، کیونکہ دیکھیں جب تک جن کے پاس اختیار ہے ان کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ کرنا کیا ہے تو کچھ نہیں ہوگا متی اللہ، یہی وہ بے حسی ہے جس کا رونا ہم رو رہے ہیں۔ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ہماری، اس کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام کرائسس میں اور بحران میں کراچی کے اندر جو ہوگا؟ دیکھیے اس کا رول 0/0/0 ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پچھلے بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے اس کا کہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ڈھونڈنی پڑتی ہے وہ کہ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے کہاں۔ اگر آپ کو یاد ہو جو کرائسس ہوا تھا فاٹا میں اسکول میں، جو آرمیز پبلک اسکول ہوا تھا، کدھر جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ؟ دیٹ واز اے بگ ڈیزاسٹر۔ اس کے بعد بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو کوٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ چونکہ آپ اپنی مرضی کے بیوروکریٹ لگا لیتے ہیں ان بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر، بڑے بڑی سیلریاں دے کے اور بڑے بڑے پرکس اینڈ پرویلیجز دے کے، اس لیے وہ اپنے ایئر کنڈیشن کمروں سے باہر نکل کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کسی غریب کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ مگر بخاری صاحب یہ تو بڑی ایفیشینٹ ادارہ ہے، اس کو سمجھا جاتا تھا اور کہا بھی جاتا ہے کیونکہ یہ اس کو فوجی افسران چلاتے رہے ہیں اور ماہر فوجی افسران کی قیادت میں یہ ادارہ چلتا رہا ہے، اور ابھی بھی وہاں پہ بڑے ماہر فوجی افسران اور ملٹری کے آفیشلز ہیں۔ متی اللہ بات یہ ہے، کرائیٹیرین چیک کرنے کا یہ ہے کہ جب ایک صورت حال پیدا ہو تو اس میں آپ کا رول کیا ہے۔ اس نے پہلے شروع میں بہت اچھا کام کیا ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب یہ بنی تھی، مجھے اس کا بھی یاد ہے، لیکن اب یہ کہاں ہے مجھے بتائیے نا آپ کہ کراچی کی سچویشن کو آج 5واں دن ہے۔ ویئر از دا کرائسس مینجمنٹ؟ ویئر از دا ڈیزاسٹر مینجمنٹ؟ بالکل صحیح، بلکہ کرائسس مینجمنٹ بھی ایگزیکٹلی۔ اور کراچی کی صورتحال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر موسم ٹھیک بھی ہو گیا ہے اور بارشیں اگر ہو رہی ہیں اور شاید صورتحال کچھ بہتر ہو جائے، تو اس کے بعد حکومتوں کا اور اداروں کا کیا فرض بنتا ہے اس کو اس تمام صورتحال کو منطقی نتیجے کی طرف لے جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ مسئلہ ختم ہونے نہیں جا رہا ہے۔ کلائمیٹک کنڈیشن کی جتنی فور کاسٹ ہے وہ کہ بہت زیادہ انکریجنگ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صورتحال اگر اسے فوری طور پر ریزالو نہیں کیا جاتا، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، ہیٹ جب بڑھے گی تو یہی دو چیزیں ہیں جس سے نیچرل طریقے سے آپ لڑ سکتے ہیں۔ جب اس کے پاس جسے ہیٹ سٹروک ہوا ہے، سر پر پنکھا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، نہانے کو پانی نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کون سا ریلیف ہوگا؟ کیسے یہ ریزالو ہوگی؟ بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ایسا کریں، میرے خیال سے پوری قوم کو کہیں کہ وہ کل نکلے باہر اور دعا پڑے ان حاکموں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، تاکہ ان کو ہوش آئے اور یہ جائیں اس طرف۔ اب عوام دعا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ دعا تو صرف الیکشن میں ہوتی ہے اور شاید وہاں پہ عوام سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہوں گی۔ ایک سائنسی طریقوں پہ بھی تجاویز بھی کچھ سامنے آ رہی ہیں، مصنوعی جی بالکل۔ یہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ترجمان عیدی فاؤنڈیشن جو ہیں فیصل عیدی صاحب، محمد بلال ہیں، ترجمان عیدی فاؤنڈیشن، ہمارے ٹیلی فون لائن پہ انہوں نے جوائن کیا ہے۔ محمد بلال صاحب، آپ کچھ بتائیں گے کیا تازہ ترین کیا اعداد و شمار ہیں، کتنا نقصان ہو چکا ہے انسانی نقصان؟ جناب اس وقت جو ہے 3 دنوں کے اندر جو ہے 600 سے زائد میتیں ہمارے سرخانے میں لائی جا چکی ہیں، جس میں سے 100 میتیں تقریباً ہم جو ہے اپنے عیدی قبرستان میں امانتاً دفن کر چکے ہیں۔ تقریباً اس وقت 150 سے 200 میتیں ہمارے اس وقت سرخانے میں موجود ہیں، اور عیدی باقی جو ہے لواحقین کے حوالے کی جا چکی ہے غسل کفن کے بعد۔ اچھا، حکومت کی طرف سے آپ کو کتنی ہیلپ کی جا رہی ہے اور کیا حکومتی ادارے بھی اس وقت میدان میں ہیں؟ نہیں، یہ اس وقت جو ہے عیدی صاحب اور فیصل عیدی صاحب جو ہے فیصل عیدی صاحب سول ہاسپٹل میں ہیں، ہمارے جناح ہاسپٹل، سول ہاسپٹل اور جتنے ہاسپٹل وہاں ہماری ایمبولینس سروس مہیا کی جا رہی ہے۔ ان کو جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کو ہاسپٹل لا رہے ہیں اور ہاسپٹل سے پھر ان کو گھروں میں لے جا رہے ہیں، اور جن کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان کو ہم اپنے سر خانے میں لے جا رہے ہیں، وہاں ان کا غسل کفن کر رہے ہیں اور سر خانے میں رکھنے کے بعد لواحقین کے حوالے کر رہے ہیں۔ مگر بلال صاحب یہ بتائیں کہ ہسپتالوں میں کس قسم کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہسپتالوں میں جو لوگ پہنچائے جاتے ہیں ان کا علاج بہتر ہو رہا ہے؟ آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ بہت رش ہے، بہت رش ہے، انتظام میں جو ہے انتظامات ناکافی ہو رہے ہیں، بہت رش ہے سب ہاسپٹلوں میں، فرشوں پہ، اسٹیشنوں پہ، بیڈوں پہ، سب لوگ ہیں بیچارے۔ تو کیا حکومت جو صوبائی حکومت ہے اور خاص کر ان کا محکمہ صحت جو ہے
وہ اپنی ذمہ داری وہاں پہ پوری کر رہے ہیں؟ کہیں نظر آ رہی ہے حکومت آپ کو ہسپتالوں میں؟ نہیں، ہاسپٹلوں میں اسٹاف ہے، ٹھیک ہے، لوڈ ہے، مگر اسٹاف موجود ہے ابھی، ڈاکٹر وغیرہ سول میں بھی ہم لوگ ابھی سول سے آ رہے ہیں، وہاں سول میں بھی اسٹاف موجود ہے، جناب میں بھی گئے تھے ہم لوگ سول میں، جناب میں وہاں پہ بھی ڈاکٹر ہیں، کارن ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ آپ کتنی دیر تک اپنے سرد خانے میں کسی بھی باڈی کو رکھتے ہیں، اور کیا لوگ جو ہیں فوری طور پہ لے جاتے ہیں یا آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ دن اور ان کو رہنے دیں؟ جی ہاں بالکل، جو ہے نا لوگ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے کچھ ریلیٹیو دور سے آنا ہوتے ہیں، کچھ ان کو انتظامات کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ قبرستان میں بھی اس پر بڑی عجیب سی صورتحال ہے، کیونکہ قبریں وہاں تیار نہیں مل رہی، تو جس کی وجہ سے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 24 گھنٹے 12 گھنٹے ہم جو ہے سب میں میتوں کو رکھ رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنے دن آپ رکھ سکتے ہیں اور آپ رکھنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ ہمیں جو ہے 3 دن تک بھی رکھنی پڑ رہی ہیں، 2 دن تک بھی رکھنی پڑ رہی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو جلدی چلی جاتی ہیں، کچھ رک بھی رہی ہیں ہمارے پاس۔ اور جو امانتاً آپ دفنا دیتے ہیں وہ کتنے دیر تک آپ انتظار کرتے ہیں اپنے سرد خانے میں ان کے لواحقین کا؟ عام دنوں میں تو ہم 3 دن کا انتظار کرتے ہیں، 3 دن 4 دن، مگر ابھی جو ہے نا ہمیں کیونکہ مجبوری ہے جگہ بنانا ہے، تو ہم ابھی 2 دن بعد بھی دفنا رہے ہیں۔ اچھا، ہمیں یہ بتا دیں آخر میں کہ جو ایدی فاؤنڈیشن ہے، تمام کارروائی میں جو جتنے بھی رضاکار تنظیمیں ہیں، جیسے آپ کی تنظیم ہو گئی، آپ کو حکومت کی طرف سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کی مدد کر سکتی ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے؟ کوئی تجاویز ہیں یا کوئی آپ حکومت سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حکومتوں سے گزارش ہی کر سکتے ہیں، یہ ہاسپٹلوں کا نظام بہتر کرنا ہے، ہاسپٹلوں میں جو ہے میڈیسن کا، جو ہے ڈاکٹروں کا، اسٹاف کا، اس کو مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ کچھ مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے لوڈ بہت ہے، عوام بہت ہے، رش بہت ہے، وہاں پہ ان چیزوں کی تو ضرورت پڑ رہی ہے۔ چلے، بہت شکریہ بلال جو ترجمان ہیں ایدی فاؤنڈیشن کراچی سے، ہمیں وہاں کی صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ دے رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سنا بلال بھی یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہسپتالوں کا نظام کچھ بہتر کر دیں، وہاں پہ بہت رش ہے۔ یقیناً ایک ہسپتال، اتنا بڑا ہسپتال، غیر معمولی صورتحال ہے، ایک کرائسس کی سی سچویشن ہے، رش تو ہوگا، مگر اس کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت مزید بھی کچھ کر سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہاں پہ دوائیاں دے اور ڈاکٹروں کے موجود ہوں وہاں پہ اور ٹریٹمنٹ لوگوں کی بہتر ہو؟ میرا خیال میں ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں اور دوائیں بھی موجود ہوتی ہیں، یہ تو چیز ہے، لیکن یہ کہ یہ ہو سکتا ہے، میری اپنی رائے ہے کہ ایک پرائیویٹ جگہوں کو لے کے ان میں یہ وہاں بھی ایک سینٹر کھولنے چاہیے، پرائیویٹ جگہ، ہاں پرائیویٹ جگہوں پہ، جہاں سرکاری جگہیں ہیں جو اس کو بھی ایک موبائل ہاسپٹل کا نام دے کے اس کو وہاں ٹریٹ کیا جائے۔ جی سلیم بخاری صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیمپس کھلتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں، دوسرے علاقوں سے ڈاکٹرز اور نرسز منگائی جاتی ہیں، یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں ہے، لوگ مرتے جا رہے ہیں، لڑائی اپنی جگہ جاری ہے۔ میں آپ یہ پروگرام کر کے ان کا نوحہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ آپ نے سنا وہاں سے ایدی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کیپیسٹی نہیں ہے، لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے، لہذا جن کی باری نہیں آئے گی وہ مریں گے نہیں تو کیا ہوگا ان کا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے ہسپتالوں کی کیپیسٹی کو فوری ہنگامی بنیادوں پہ بڑھا سکتی تھی؟ بڑھا دینا چاہیے، مطیع اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے۔ یہ مطلب ہے آپ دیکھیے، ہم برما میں بھیجنے کے لیے تو تیار ہیں، ہم بوسنیا میں بھیج دیتے ہیں، ہم سندھ میں کیوں نہیں بھیج رہے؟ بھائی کیا ہو گیا ہمیں؟ بالکل صحیح، یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی۔ یہی وقت ہوتا ہے جب حکومتوں کا امتحان ہوتا ہے، اور اس میں کوئی سیاسی جماعت، وفاقی یا صوبائی حکومت کا معاملہ نہیں، لوگ صرف حکومت کو جانتے ہیں، اور حکومت کا فرض ہے کہ ایسے بحران کی حالت میں جو ہے وہ عوام کی مدد کو آئے، اور تمام ادارے ایک ساتھ یکجان ہو کے جو ہے وہ مل کر عوام کی مدد کو پہنچے۔ ہم یہی توقع کر سکتے ہیں، امید ہے آنے والا وقت کراچی کے شہریوں کے لیے آسانیاں لے کر ہوگا۔ اسی دعا کے ساتھ آج اپنے مہمانوں کا بھی بہت شکریہ، اپنا گریبان سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔